अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा। आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में बात करनी है और तमाम इशूज ही अहमियत के हामिल हैं, इसलिए जरूरी है कि मुख्तसरन आपसे तारुफ करा दें। बाकायदा तौर पर इंटरपोल ने जो रेड वारंट गिरफ्तारी जारी करना था MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के हवाले से, उन्होंने इस पर मना कर दिया है, कुछ एतराजात उठा दिए हैं। क्या एतराजात है, क्यों मना किया, उस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पंजाब ऑपरेशन के हवाले से, साथ ही बात करेंगे कल होने वाले लाहौर के धमाके के हवाले से कि आखिर वो मौमा क्या है और क्या पंजाब ऑपरेशन में जो अब रेंजर से होगा क्या वो रेंजर्स बाख्तियार होगी। उसके बाद बात करेंगे मिलिट्री कोड्स को लेकर जिसपे कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हो सका, क्या एतराजात हैं ऑपोजिशन के, लेकिन उसके अलावा आजाद सतह पर भी कुछ एतराजात उठाए जा रहे हैं मिलिट्री कोड्स को लेकर, उस पर भी हमने बात करनी है जनरल अमजद शुएब साहब से। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में पनामा के हवाले से भी बात करेंगे कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो क्या होगा, जो जजमेंट आएगी वो क्या हो सकती है, और उसके साथ साथ जो जजेस के रिमार्क्स हैं उसकी अहमियत क्या होती है किसी भी केस को। सबसे पहले बात करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब के रेड वारंट के हवाले से जो मना कर दिया गया है इंटरपोल की जानिब से, क्या वजह थी, बात करते हैं। जिनाज़े जो इत्तलात हमारे पास हैं उसके मुताबिक तो इंटरपोल ने लंदन में मुकीम MQM के बानी अल्ताफ हुसैन साहब के लिए रेड वारंट जारी करने से ज़ाब्ता इनकार कर दिया और उन्होंने वजारत दाखिला पाकिस्तान की कुछ सवालात उठा दिए। जो अहम सवाल है वो तो यही है कि कराची में दर्ज जो मुकदमा है वो उनको सियासी नौयत का लगता है। ताहम उन्होंने कहा है कि इल्जामात की वजाहत करे हुकूमत पाकिस्तान, जो हुकूमत बगावत के इल्जामात अल्ताफ हुसैन साहब पर लगा रही है। लेकिन दूसरी राय ये है, जब खबर आई थी कि रेड वारंट के हवाले से कि वजारत दाखिला ने खत लिख दिया है, लॉर्ड नजीर साहब से हमारी गुफ्तगू हुई थी, वो उससे भी थोड़े से डाइसी थे। उन्होंने कहा था कि मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल लॉबीज काम कर रही हैं। हाँ, वाहिद एक जो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस का एक ऐसा एक केस होता है जिसपे शायद कोई एक्शन लिया जा सके, लेकिन ताहाल वो भी हमें लगा कि ऐसा नहीं हो रहा। लॉर्ड नजीर साहब एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि आज वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लॉर्ड नजीर साहब। वालेकुम सलाम। लॉर्ड नजीर साहब, एक रेफरेंस कोट कर रही थी आप ही की बात का, आप उस समय इतने पुरुमीद नहीं थे और आपके उम्मीदों के एन मुताबिक वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा था। किस तरह से देखते हैं आप इंटरपोल के फैसले को? लेकिन नादिया, मुझे इंटरपोल का डिटेल तो नहीं पता कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये जो केसेस हुए हैं सो फार, वो तो बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो पूरा एविडेंस अपने कोर्ट्स में ला के, प्रूफ दे के, एविडेंस दे के, फिर उन ममालिक के अंदर जहाँ पे जो वांटेड पर्सन है वहाँ पे भी वो अपने अच्छे वकील जो है वो हायर करते हैं, इंटरपोल के जरिए वो उनको जो है या उस मुल्क के कोर्ट के जरिए उनको वापस लाना चाहते हैं। मुझे ये सारी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के बयानात होते हैं ना, इन पे मुझे ये एक वाद मुल्क है जहाँ पे ऐलान होता है कि हम दहशत गर्दों को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे। बस कोई इजाजत देता है, पहले वो इजाजत नहीं करते। इजाजत देना तो दूर की बात, क्या दहशतगर्द इजाजत मांगते हैं? वो नादिया ये कह रहा, अजीब अजीब इनके बयानात होते हैं सियासतदानों के। नहीं, आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कि कहीं हुकूमती सतह पर ही वीकनेसेस है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ सियासी केसेस बनाने के लिए सियासत अपनी कर रहे हैं इन इश्यूज को लेकर? मेरे ख्याल में तो सच्ची बात ये है कि वो समझते नहीं है, और अगर समझते भी हैं तो वो ये समझते हैं कि चलो कम से कम मीडिया में एक और खबर लग जाएगी कि हम कुछ कर रहे हैं और हम बयानात दे रहे हैं और हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे तजर्बे के मुझे जनरल पिनिशे का जब केस हुआ था तो उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही था, मैं उस जजमेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चेंबर में था जब वहां पे जनरल पिनिशे को जो है वो एक्सट्राडाइट करना चाहते थे। तो वो यानी उनके केसेस, उनके कमिटमेंट्स, उनके जो एविडेंसेस हैं वो पूरा प्रोसीजर होता है कोर्ट के जरिए जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उनको प्रूव करना पड़ता है। पाकिस्तान वाले तो अपने कोर्ट्स में अभी तक उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो नहीं प्रूव कर सके। तो यहाँ को करना मुझे बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ा सा सियासी प्रेशर है, थोड़ा सा
مطلب اگر میں آپ کی بات کو جو میں نے کنسیو کیا ہے اس کو میں یہ کہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی سیریسنس پہ کوسچن مارک ہے، انہوں نے اپنا کیس صحیح سے پلیڈ نہیں کیا. ایم آئی رائٹ؟ یہ وہ بھی ہے، اور یہ بھی کیریکٹر جو ہے میرے خیال میں پاگل ہو گیا ہے. آج کل یہ ویڈیوز جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ چڑھا رہا ہے، اور یہ بھی یعنی کوئی اور وہ پریشر اور ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا جو نروس بریک ڈاؤن یا مینٹل بریک ڈاؤن ہے وہ جلدی ہو جائے. بس لیکن مجھے سیریس نظر نہیں آ رہا کہ یہ لارڈ نذیر صاحب آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن پاکستان میں لوگ ان کو سن رہے ہیں، پاکستان میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں، لاکھوں کے قریب ان کے ویورز ہیں. کیا کیا جائے؟ وہ کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل آدمی پتہ نہیں پی کے ہر روز سامنے آ جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں لوگ، وہ مجھے بھی بھیجتے ہیں، لیکن میں آپ کو واپسی یہی کہتا ہوں کہ بھائی پاگل لوگوں کی ویڈیو مجھے نہ بھیجا کرو. اچھا چلیں، تھینک یو ویری مچ لارڈ نذیر صاحب آپ کے ٹائم کا. بات یہی ہے کہ جو ان کا اپنا انالیسز ہے، وہاں پر بیٹھے ہیں، کیسز کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، بڑے قریب کینلی ان کے مشاہدات ہوتے ہیں. اس کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کو سیریس نظر نہیں آتی، وہ اس نے وکیل نہیں کیا، اس نے قانونی جنگ نہیں لڑی، اپنا کیس صحیح سے پلیڈ نہیں کیا. بہرحال اس میں حقیقت کیا ہے اب جواب دینا ہے. 13 مارچ کو انٹرپول کو وضاحت دینی ہے. لیٹس سی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا دیتی ہے اور کتنی سیریسنس کے ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد جواب کیا آتا ہے. مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آتے ہیں، بات کریں گے پنجاب آپریشن کی. رینجرز کتنی با اختیار ہوگی؟ کیا اتنے اختیارات ہوں گے جتنی سندھ رینجرز کو ملی ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق؟ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے. پلس لاہور دھماکے پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی تک کہا ہے کہ امکان ہے کہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے. پھر میڈیا پر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بات یہ ہے کہ جو افراتفری ہوتی ہے یا جو اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تب ہوتی ہیں جب گورنمنٹ اپنے موقف میں ناکام ہو جاتی ہے، واضح موقف میں. وجہات کیا تھی؟ مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسد کھرل صاحب سے جانیں گے. یہ بات آن بہاف آف پنجاب گورنمنٹ یہ کنفرم کی جا رہی ہے کہ کل کا جو یہ دھماکہ ہے یہ ایک انسیڈنٹ تھا، یہ ایک حادثہ تھا، اور یہ کوئی دہشت گردی یا کوئی ایکسپلوسو کا دھماکہ جو ہے وہ نہیں تھا. امکان یہ ہے کہ یہ تو گیس کے جو وہاں پہ سلنڈر موجود تھے اور جو گیس کی لیکیج تھی اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک قابل افسوس اور انتہائی مہلک جو ہے یہ حادثہ ہوا ہے. جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات تو کنفرم ہے کہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی، لیکن یہ نہیں ان کو پتا. وہ آج بھی امکان ظاہر کر رہے ہیں 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کہ جی شاید یہ گیس کی لیکیج سے ہوا ہے، شاید یہ کسی اور وجہ سے ہوا ہے. تو آپ وزیر قانون ہیں، آپ پورا پنجاب چلا رہے ہیں، اگر آپ کی بھی اب تک یہ بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکے اور اس کو کنفرم ہی نہیں کر سکے کہ یہ اگر حادثہ تھا تو یہ کیسے پیش آیا، تو پھر آپ اس پر آگے میڈیا کو تنقید کا نشانہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ یہ کیسا حادثہ تھا جو گیس کی لیکیج سے ہو گیا، جس میں 8 شہادتیں ہو گئیں، جس میں 35 لوگ زخمی ہو گئے، جس میں ایک منزل تباہ ہو گئی، 17 کے قریب گاڑیاں تباہ ہو گئیں، 35 کے قریب موٹر سائیکلز تباہ ہو گئیں، اور یہ ایک حادثہ تھا اور یہ ابھی تک نہیں پتا چل رہا کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، یہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا. تو پھر سلام ہو آپ کی منسٹری کو رانا ثناء اللہ صاحب. آگے بڑھیں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بات کرنی ہے جو پنجاب میں ایک آپریشن کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا لوگوں کا. بڑے عرصے سے آوازیں آ رہی تھی، خاص طور پہ جب گلشن اقبال پارک میں دھماکہ ہوا تھا کہ جی پنجاب میں بھی اس قسم کا آپریشن ہونا چاہیے جیسے کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے. کئی فورم پہ یہ کہا گیا، پہلے کے انٹیریئر منسٹر بھی کہتے رہے رحمان ملک صاحب کہ جی وہاں پہ بین آؤٹ فٹس ہیں اور دہشت گردوں کی جنتیں ہیں وہاں پر، انہوں نے اپنے لیے وہاں پر خفیہ ٹھکانے وہاں پر بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپریشن نہیں ہوتا تھا. بالآخر یہ آپریشن کا اناؤنسمنٹ تو ہو گیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر رینجرز کو اختیارات کتنے دیے گئے ہیں. کیا وہاں پہ جو کلعدم تنظیموں کے نیکسز ہیں جن کے تانے بانے پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی جا کر ملتے ہیں، ان کے خلاف بھی یہ آپریشن ہوگا اور کتنا شفاف ہوگا، کتنا بااختیار ہوگا. اسد کھرل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، 2-3 چیزوں پہ ان سے بات کرنی ہے، اور آپریشن کو لے کے بھی، کل کے بلاسٹ کو لے کر بھی. السلام علیکم اسد کھرل صاحب.
اسد کرل صاحب، پہلے تو مجھے بتائیں کہ کل جو لاہور میں افواہوں کا بازار گرم رہا اور یہ کہا گیا کہ جی پہلے ہوا کہ جی یہ خود کچھ دھماکہ ہے، اس کے بعد ہوا کہ نہیں جی یہ تو حادثہ ہے، آج بھی رانا ثناءاللہ صاحب کو کنفرم ہی نہیں ہے کہ اگر یہ تو کنفرم ہے حادثہ ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہے، لیکن یہ حادثہ کیسے ہو گیا، 8 لوگ شہید کیسے ہو گئے ان کو نہیں پتا. آپ کی معلومات کیا کہتی ہے، کیا ہوا تھا کل لاہور میں؟ 2 اس میں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ یہ سٹینڈ جو ہے وہاں پہ جو بائک تھا وہاں پہ کسی موٹر سائیکل یا گاڑی میں یہ فٹ کیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوسائڈ ایک بمبر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو وہاں پہ لوگ اس دن افتتاح تھا اور 85 کے قریب لوگ تھے اور وہاں پہ کچھ ایک بندہ آیا ہے، اس کے بعد اچانک سے یہ بلاسٹ ہو گیا. ایز پر جو کہ ان کے کچن میں ایک بندہ موجود تھا جو کام کر رہا تھا اس کے مطابق کہ جو ان کا مالک بھی وہاں پہ موجود تھا اور ایک بندہ آیا اس کے بعد اچانک سے یہ بلاسٹ ہو جو اس کو ہم جانتے نہیں تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے جو اس کے حالات واقعات ہیں یا جو کرائم سین ہے اس سے یہ بالکل ہم نے بہت سارے واقعات کو کور کیا ہے. یہ یا تو خودکش حملہ ہے یا یہ ایک دھماکہ خیز مواد وہاں پہ رکھا گیا تھا اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی یہ تباہی ہوئی ہے. یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جنریٹر میں سے سلنڈر پڑنے کی تباہی کبھی نہ دیکھنے میں آئی ہے. عجیب مذاق ہے اور شاباش ہو وہاں کے حکمرانوں کو کہ وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، سچ نہیں بتا رہے. جب سچ نہیں بتائیں گے تو آگے سے ان پہ اعتبار کون کرے گا؟ میں ذرا پنجاب آپریشن پہ آ جاتی ہوں. مجھے بتائیں پنجاب آپریشن کو لے کر جو رینجرز کو اختیارات دینے جا رہے ہیں وہ کتنے با اختیار رینجرز ہوں گے؟ کیا وہ کراچی میں جتنا رینجرز کا آپریشن ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ با اختیار ہوں گے؟ جو کلعدم تنظیموں کا نیکسس ہے وہ ان کا ٹارگٹ ہوگا، ختم کر پائیں گے، نمٹ پائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی تک نوٹیفیکیشن آیا ہے ہم تو اس کی بات کریں گے. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تو سندھ رینجر سے کئی 100 گنا کم اختیار رہتا ہے. یہاں تک کہ رینجرز اس حد تک یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ہے پولیس کے اوپر یا پنجاب حکومت کے اوپر کہ کسی جگہ موو کرنے سے پہلے ان ایریاز کو جب تک پنجاب حکومت اسپیسیفائی نہیں کرے گی اس وقت تک ان ایریاز میں رینجر جا ہی نہیں سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ رینجر کو جو کراچی میں اختیارات ہیں وہ 90 دن تک ان کو پولیس کی اسپیشل پاورز دی گئی ہیں. 90 دن تک وہ ملزم کو پکڑ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کو انٹیروگیٹ کر سکتے ہیں. یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. یہاں پہ پنجاب حکومت رینجر کو اپنا پولیٹیکل پرپز کے لیے یوز کرنا چاہتی ہے. اس کو مخالف کو بینڈ آؤٹ فٹ کے جو لوگ ہیں یا مخالفین جو ہے ان کو ٹارگٹ کروانے کے لیے، رینجر کو ڈیفیم کروانے کے لیے بائی ڈیزائن یہ سارا ایک پلان کیا گیا ہے. کیونکہ اس پہ آج تک نہ رانا ثناءاللہ صاحب سیٹسفائی ہیں، نہ اگریڈ تھے، نہ پنجاب کے چیف منسٹر اگریڈ تھے. پرائم منسٹر صاحب نے ترکی میں جا کے بیان دیا ہے کہ جی پرائم منسٹر آفس میں یہ فیصلہ ہوا. میں سمجھتا یہ آپریشن کا نام رد الفساد کی جگہ پہ رانا فساد رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ زیادہ معاملہ جو ہے نا فساد وہ پنجاب میں بنا ہوا ہے. دیکھیں جتنے واقعات ہو رہے ہیں، جتنی نرسریز بن رہی ہیں، جتنے ٹیررسٹ اٹھ کے جا رہے ہیں، واقعات میں ملوث ہو رہے ہیں، ان کے تانے بانے ان کی نرسری جو ہے. مجھے اسد کرل صاحب ایک چیز اور بتائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ آپ کا بھی ایک دیرینہ مطالبہ تھا نا کہ پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے، اسی طرز کا ہونا چاہیے. مجھے بتائیں کہ کون کون سے ایگزیکٹلی وہ ٹارگٹس ہیں، کون سی بینڈ آؤٹ فٹس کے وہ ہائیڈ آؤٹس ہیں جن کو فوری طور پہ ٹارگٹ کرنا ضروری ہے؟ کن بینڈ آؤٹ فٹس کا وہاں پر نیکسس ہے جن کو ٹارگٹ کرنا ضروری ہے پنجاب میں؟ دیکھیں میں نے یہ مطالبہ کرتا رہا، یہ ہماری پاکستان کی آرمی، ہمارے کور کمانڈر لاہور پنجاب اپیکس کمیٹی میں 26 نومبر 2015 کو یہ جو آج رینجر آنے کی ابھی بات ہو رہی ہے اس وقت انہوں نے یہ کہا رینجر پنجاب میں فوری طور پر بلائی جائے، اس کو ریکوزٹ کیا جائے اور وداؤٹ جو اسپیسیفک اس کا جو ہے وداؤٹ مینشننگ اسپیسیفک ایریاز اینڈ ٹائم لمٹ فار پرو لانگ پیریڈ. یہ جو ابھی غازی فورس کی بات آ رہی ہے، جو انہوں نے جماعت الاحرار نے بھی کہا کہ مولانا عبدالرشید غازی کا بدلہ میں لیا ہے، یہ اس وقت اس منٹس آف دی میٹنگ میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ غازی فورس ایکٹیو ہو رہی ہے. اس کے اوپر فوری طور پر رینجرز کو بغیر ایریا مینشن کیے ہوئے اور بغیر ٹائم فریم کے ان کو بلایا جائے. ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے آؤٹ فٹس بھی ہیں اور پھر فرقہ وارانہ تنظیموں میں کے اندر بھی ایکسٹریمسٹ بہت زیادہ آ چکے ہیں کہ جو بالکل وہ بھی دہشت گردی کر رہے ہیں اور بینڈ آؤٹ فٹس کے اوپر بھی ہاتھ ڈالے. لاہور کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا نوگو ایریا، لاہور کے اندر نوگو ایریا، آپ کا امامیہ کالونی شاہدرہ کے ساتھ افغان بستیاں ہیں، انڈر گراؤنڈ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، سیکورٹی سسٹم ہے، کوئی ایجنسی لا انفورسمنٹ جانا وہاں پہ پاسبل نہیں ہے.
وہ عام لوگوں کو پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں. لاہور کے اندر میں بات کر رہا ہوں, رائیونڈ روڈ کے اوپر ایک مدرسہ ہے جہاں پہ کالم تنظیموں کے لوگ نہیں بلکہ فارنر رہ رہے ہیں بڑی تعداد میں, جن کے پاسپورٹ ختم ہو چکے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت یا پولیس یا CTD کو ان مدارس میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. 212 سلیپر سیلز ہیں صرف پنجاب کے اندر. جب تک ایسے ایلیمنٹس کو پکڑ کے پنجاب پولیس کی بجائے رینجر انٹیروگیٹ 90 دن جس طرح کراچی میں کر رہی ہے نہیں کرے گی, اس وقت تک ان کے ماسٹر مائنڈ, فیسیلیٹیٹر, سمپتھائزر, جو فائنانسرز ہیں, ان کو آپ نہیں پکڑ سکتے. یہ جس طریقے سے یہ ایک بنا رہے ہیں کہانی کے رینجرز کو ساتھ ہم جب ضرورت ہوگی ان کو لے جائیں گے, لیکن رینجر جو ہے کام کچھ نہیں کر سکے, کرنا پولیس نہیں. تو پولیس تو پہلے پھر بھی کر رہی تھی, پولیس کی ناکامی کی وجہ سے رینجر کو بلا رہے ہیں, اور آپ لیڈ رول پھر آپ نے پولیس کو دیا ہوا ہے, انویسٹیگیشن پھر پولیس کو دے رہے ہیں. تو پولیس انڈر انفلوئنس کی وجہ سے, پولیٹیسائزنگ کی وجہ سے ان ایلیمنٹس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی. آپ نے پھر کمانڈنگ فورس ان کو دے دیا پولیس کو, تو اس رینجر بلانے کا کیا فائدہ اس طرح کا؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ اسد خلیل صاحب, ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کرنے کا. بات یہاں پر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور بیان بھی ریکارڈ پہ ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا آپریشن ہوگا کہ سارے صاف ہو جائے گا, پنجاب صاف ہو جائے گا. سندھ میں رینجرز کیا آپریشن کر رہے ہوں گے, ان سے کہیں زیادہ بااختیار یہاں پر رینجرز ہوں گے, لیکن وہ کتنے بااختیار ہوں گے اسد خلیل صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشن کی بات ہے, جو رد الفساد آپریشن باقاعدہ طور پہ لانچ کیا ہے, اس کی ڈیٹیل ہم اپنے کل کے پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن مختصراً یہ کہ اس پر بھی بڑے لوگوں کے سوال ہے, جو سوالات اٹھ رہے ہیں, جو سوالات ہیں کہ وہ ضرب العزم سے کتنا مختلف ہوگا, ضرب العزم میں کہاں کمیاں رہ گئیں, کوئی کوتاہیاں رہ گئیں جو اب اس میں نہیں ہوں گی. اکراس دی بورڈ ہوگا تو اس میں پولیٹیکل جو ول ہے وہ کتنی کام اس میں کرے گی, کوئی یہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی کانٹرڈکشن, کسی قسم کا کوئی تصادم تو نہیں ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں جاننی ہے, جو ہم اپنے کل کے پروگرام میں حصہ بنائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پبلک پلس کا جو سیگمنٹ ہے جو ہم نے پروگرام کے آخری حصے میں آج رکھنا ہے. پبلک پلس جو پروگرام کے شروع میں مجھے بتانا تھا, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جب پاناما کی لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تو باہر آئے, وہ کہتے ہیں کہ کیا جب 62-63 کی بڑی باتیں ہو رہی تھی عدالت میں بھی, آرٹیکل 62-63 کو لے کر کے امین اور صادق, تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واحد کرائیٹیریا ہے کسی بھی ملک کے حکمران کا. میں ذرا سنا دیتی ہوں طارق فضل چودھری صاحب کیا کہہ رہے تھے, پھر ہم آگے بڑھیں گے ملٹری کورٹس کی جانب. گزارش یہ ہے کہ کیا کسی بھی ملک کا جو حکمران ہوتا ہے, کیا اس کے لیے صادق اور امین ایک واحد کرائیٹیریا ہے؟ صادق اور امین ایک واحد کرائیٹیریا ہے, واحد کرائیٹیریا ہے. گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ سن لیں کہ لوگوں نے اس پہ کیا کامنٹ کیے ہیں, پبلک پلس کیا ہے, تو پھر میرا خیال ہے آئندہ آپ یہ سوال نہیں اٹھائیں گے. لیکن میرا لوگوں کے کامنٹس ہم نے پروگرام کے آخری حصے میں شامل کرنے ہیں. میں یہاں پر بات کروں گی ملٹری کورٹس کے حوالے سے. پبلک پلس کا سوال بیسیکلی یہی تھا. سوال میں کہا گیا تھا کہ ملک کے حکمرانوں کے لیے صادق اور امین ہونا کیا واحد معیار ہے, کیونکہ بقول طارق فضل چودھری صاحب کے انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے. میں نے کہا تھا کہ پروگرام میں رائے دیجیے گا, بڑے لوگوں نے رائے دی ہے, اپنے اپنے کامنٹس دیے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں وہ کامنٹس ضرور ہم یہاں پر شامل کریں گے, اور آئی ہوپ کہ ڈاکٹر صاحب نہ سنیں. ویل آگے بڑھتے ہیں, ملٹری کورٹس پہ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں. نظیر, ملٹری کورٹس کی جو مدت تھی, جو 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس بنائی تھی, اس کی مدت تقریباً 7 جنوری کو ختم ہو گئی. آج تک اس پر مزید توسیع نہیں ہوئی. اس کی وجہ بظاہر یہ لگ رہی تھی حکومتی بیانات اور بعد میں کہ جی حکومت تو ولنگ ہے, حکومت تو ول رکھتی ہے کہ ملٹری کورٹس میں فوری طور پر ایکسٹینڈ ہو جائے اس کا جو ٹینیور ہے, لیکن اپوزیشن جماعتیں نہیں مان رہی. لیکن اگر اس کیس کو آپ تھورلی دیکھیں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے, تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ ایک نیا مسودہ پی ایم ایل این حکومت نے بنایا ہے, تیار کیا ہے, اور جس پر جو انہوں نے ڈکٹیشن لیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا لیا ہے. وہی مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ شروع میں ملٹری کورٹس کے قیام پر راضی نہیں تھے. اب جو ڈکٹیشن یا جو ایڈوائز لے کر اس میں شامل کی گئی ہے نئے مسودے میں, جو 23ویں آئینی ترمیم کے تحت شامل کی جائے گی یا اس میں امینڈمنٹ کی جائے گی, اس پہ اب اپوزیشن جماعتیں کچھ سوالات اٹھا رہی ہیں, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, جس میں پی ٹی آئی بھی ہے, اور جس میں ایم کیو ایم بھی ہے, اس میں پھر جے یو آئی ایف بھی ہے. میں اگر اس سے پہلے کہ میں جو پرفارمنس رہی ہے 2 سالہ فوجی عدالتوں کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ آؤں, میں وہ اپوزیشن کے وہ تحفظات, اپوزیشن کے وہ مطالبات جو ملٹری کورٹس کو لے کر ہو رہے ہیں. آج بھی اجلاس ہوا, بے نتیجہ ختم ہو گیا. منگل کو دوبارہ ہی بیٹھیں گے, دوبارہ سر جوڑیں گے. پیپلز پارٹی نے ایک اے پی سی بھی کال کر لی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں گی. ہوگا کیا, لیٹس سی. تحفظات اور مطالبات کیا ہیں؟ اپوزیشن کا سوال ہے کہ ملٹری کورٹس کی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے. نیشنل ایکشن
एक्शन प्लान पर अमल दरामद की गारंटी कराई जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी क्या रही और नाकिस कारकर्दगी की वजूहात क्या रही। हुकूमत बताए कि कब तक मिलिट्री कोर्ट्स के सहारे पर चलेगी। अदालती निजाम में इस्लाहात यकीनी बनाने के लिए टाइम फ्रेम भी दिया जाए। नए मुसव्वदे के तहत सियासी मुखालफिन या किसी भी आम शख्स को निशाना भी बनाया जा सकता है, ये भी अंदेशा है अपोजिशन जमातों का। बहरहाल अब जरूरत है हुकूमत की कि वो अपोजिशन के इश्यूज को, इन रिजर्वेशंस को एड्रेस करे ताकि मिलिट्री कोर्ट्स बन सकें। मिलिट्री कोर्ट्स की अहमियत क्या है, जनरल अमजद शोएब साहब से जानूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बात यहाँ पे करना चाह रही थी कि 2 साल फौजी अदालतों की कारकर्दगी क्या है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ उससे पहले कि हम इस पे सवालात उठाएं। 2 साल की मुद्दत के दौरान 274 मुकदमात इन खुसूसी फौजी अदालतों में भेजे गए, जिनकी समाअत मुकम्मल करके मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। 161 अफराद को सजाए मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें से 12 पर ही अमल दरामद हुआ है। 113 अफराद को मुख्तलिफ दौरानी की उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई हैं और फौजी अदालतों ने हासिल लाजमी मुद्दत के इख्तिताम पर अपना काम बंद भी कर दिया है। नाज़रीन, ये तो चीजें थी जो फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से उनकी कारकर्दगी क्या रही, अपोजिशन के इल्जामात क्या थे। कुछ सवालात ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से भी उठाए जा रहे हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उठाए जा रहे हैं। जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ हैं। वो सवालात जो किसी न किसी सोर्स से हम तक पहुंचते हैं, थोड़े से सख्त सवालात जरूर हैं, इसलिए जरूरी था कि मौक़िफ़ सामने आए जनरल अमजद शोएब साहब का भी। जनरल साहब, इजाजत दीजिए कि हम आपसे ये पूछ सकें, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बहुत सारे अपोजिशन के इनके तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात हैं, मगर उसको अलग रखते हुए मुझे बताएं कि फौजी जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स, जो इस वक्त अफसरान इन 2 साल में जो मिलिट्री कोर्ट्स में बैठे हैं, जो इनके फैसले कर रहे हैं, उनकी शनाख्त क्या है, वो लोग क्या हैं, क्या वो इतना तजुर्बा रखते हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, क्या वो इतनी तालीमी काबिलियत रखते हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं, वो किन मराहिल से गुजर के इन ओहदों पर फाइज हुए हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं। कुछ कहेंगे आप, कुछ बताएंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा आर्मी का अदालती निज़ाम ये मौजूद है जो हम ही करते हैं, और आर्मी के अंदर जितने भी केसेस होते हैं जिनका ट्रायल हमने करना होता है वो बाहर सिविल अदालत में कभी नहीं जाते, वो आप खुद करते हैं। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके ऑफिसर्स जो हैं वो ना सिर्फ कानून से वाकिफ़ हों बल्कि अदालती प्रोसीजर सारे समझते हों। तकरीबन 38 ईयर्स में उस प्रोसेस का हिस्सा रहा। अगर मेरा ट्रायल वहाँ उस निज़ाम के तहत हो सकता था तो क्या मैं इंसान नहीं? मुझे क्या गैर शफाफ तरीके से वहां पे ट्राई किया गया? ये नहीं। ट्रायल सबका वहां पे भी एक शफाफ तरीका है, लेकिन मुख्तसर होता है। इसमें वजाहत मैं ये करूं कि एक तो सब ऑफिसर्स को मिलिट्री लॉ पास करना पड़ता है, अच्छा, उसके बगैर उनकी प्रमोशन नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि उनको इस काम के लिए तजर्बा दिया जाता है मुख्तलिफ वक्तों पे। वो समरी कोर्ट, समरी ट्रायल से लेके तो फिर आगे बढ़ते हैं और कोर्ट मार्शल्स तक जाते हैं। तीसरा इसमें जो बड़ा अच्छा इंतजाम रखा हुआ है वो है हमारा जज एडवोकेट जनरल का डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में तमाम क्वालिफाइड वकील लोग होते हैं जो लॉ पढ़े होते हैं, और वो उनका काम ही दिन रात लॉ का होता है। वो इन केसेस को ट्रायल के वक्त भी मॉनिटर करते हैं, और ट्रायल के बाद जो प्रोसीडिंग्स बनती हैं उनको पूरा कानूनी म्यार के मुताबिक जांचते हैं, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अप्रूवल लेनी होती है, और उससे पहले वो कभी नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दस्तखत करवा ली जाए जो कानूनन गलत हो, कल को कहीं चैलेंज हो तो उसको जस्टिफाई न किया जा सके। चुनांचे वो उसका पूरा एनालिसिस करके, तो बहुत दफा होता है कि अगर उसमें कानूनन कोई ऐसे नुकात मौजूद हैं जो कि वाज़े नहीं या कानूनी तौर पे वो मायार पे पूरा उतरता नहीं ट्रायल, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिकमेंड किया जाता है कि जिस ट्रायल को रिजेक्ट कर दें, इंडिविजुअल छूट जाता है। लेकिन अक्सर औकात ये ट्रायल जो है वो कामयाबी से चलते हैं, और उसका पूरा लीगल प्रोसीडिंग सारी जो है उसको कानूनी तौर पे उसके सारे चाराजोई की जाती है। ठीक है जनरल साहब, आपकी तमाम बातों को हम जाहिर सी बात है सच मानते हैं। मुझे बताएं कि इन 2 साल के दौरान तकरीबन 161 अफराद को सजाए मौत हुई, 12 को जो है वो फांसी एग्जीक्यूशन भी हुई, उनकी सजा अमल दरामद भी हो गया। उसके अलावा तकरीबन 274 मुकदमात सुने गए। क्या किस तरह से बताएं कि किन सबूतों और किन गवाहों की बुनियाद पर इनको सुना गया? प्लस ये कि मीडिया की एक्सेस वहां पर नहीं है, आम आदमी की एक्सेस वहां पर नहीं है, लोग सवाल उठा सकते हैं शफाफियत पर?
देखिए, इसको शफाफियत ना कहा जाए कि इसमें शफाफियत की कमी है, क्योंकि वकील करने की इजाज़त दोनों तरफ होती है, इस्तग़ासा भी करता है और दिफा करने वालों को भी हक हासिल होता है, उसको इजाज़त होती है कि तुम अपना वकील करो। लेकिन सिक्योरिटी के मामलात की वजह से कि जज जो है वो किसी का निशाना न बने या गवाह न मारे जाएं, जब जो सिविल अदालतों में मसाइल हैं, उस चीज़ के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया गया है जहां उनको बाहर सामने जाहिर नहीं किया जाता जजेस को, ताकि उनमें से किसी को अपनी जिंदगी, अपने बाल बच्चे की जिंदगी के लिए कोई खतरात ना हो। उसके अलावा बाकी ट्रायल में कोई तब्दीली नहीं होती, और चूंकि ये छावनियों में होते हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम आपके लिए काफी मजबूत होता है और ट्रायल करने में आसानी रहती है, और ये जो टाइम लाइन्स होती हैं वो फिर आदमी मीट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 7 दिन में एक आदमी का ट्रायल मुकम्मल किया जाए या 10 दिन में, तो वो रात दिन काम करके छावनी के महफूज इलाके में अपना ट्रायल पूरा कर लेते हैं, जो सिविल अदालतों में मुमकिन नहीं। और यही अभी हमें मसला आ रहा है कि सिविल अदालतों में चूंकि अपीलें उधर जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जानी है, और हमारी इतला के मुताबिक बाद जजेस को वहां पे धमकियां भी हैं। नतीजा ये कि वो अपीलें सुनी नहीं जा रही, वो आगे बढ़ नहीं रही, और वो जो काम अदालतों ने, फौजी अदालतों ने किया, वो अधूरा पड़ा हुआ है। 12 आदमी एग्जीक्यूट हुए, 149 जो है सजाए मौत होने के बावजूद वो जेलों में पड़े हुए हैं और अपने अपीलों पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जनरल साहब, ये बात समझ में आती है, सिक्योरिटी के जाहिर से इंतजाम बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद ये जानना भी जरूरी है कि जिनके खिलाफ ये मुकदमात चले हैं, जिनको सजाएं सुनाई दी गई थी, आखिर वो लोग कौन है? क्या वो वाकई दहशतगर्द हैं? और क्या आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि तमाम जो केसेस मिलिट्री कोर्ट में अब तक भेजे गए हैं वो वजारत दाखिला के थ्रू ही भेजे गए हैं, कोई डायरेक्टली केसेस उसमें नहीं गए हैं, नहीं लिए गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में? नहीं, डायरेक्ट कोई केस नहीं लिया गया। यहाँ सारे केसेस जो हैं वो प्रोविंसेस रिकमेंड करते हैं वजारत दाखिला को, और वजारत दाखिला फिर मिलिट्री कोर्ट्स को देती है। और इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि जो जजेस हैं वो भी अंडर ओथ काम करते हैं, जो गवाहान है वो अंडर ओथ काम करते हैं, और फिर उनके ऊपर ओवरसाइट है हमारे जज एडवोकेट डिपार्टमेंट का। सो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह एक सिविल अदालत में बैठा एक जज अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है, बिल्कुल उसी तरह ये जज भी जो मिलिट्री कोर्ट में बैठा होता है वो भी अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। वो किसी को ऐसे सजा दे नहीं सकता। और मैं सिर्फ ये आपको बताऊं कि इस अदालत का एक इम्पैक्ट ऐसा होता है कि मैंने जो इन केसेस के बारे में पढ़ा है, जो अभी केसेस हुए, वहां 90% लोगों ने खुद एतराफ करके, यानी गवाह सामने हैं और उन्होंने एतराफ किया और वो रोते माफी मांगते रहे कि जी हमसे गलतियां हो गई, हमें माफ कर दें। तो बात यह है कि जिन्होंने 50-50 कत्ल किए हुए हैं या इतने धमाके करके सैकड़ों लोग अपाहज किए, मार दिए, अब उनको माफी तो दी नहीं जा सकती, लेकिन बहरसूरत वो अपने इतराफ भी करते हैं। उनके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस जो है वो उनको प्रिक कर रहा होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि फौजी अदालत है, यहाँ जो छुपाया नहीं जा सकेगा, गवाह को धमकी नहीं दी जा सकती, गवाह फेरा नहीं जा सकता, वो सारे लोग वहां मौजूद हैं। ठीक है जनरल साहब, आखिरी सवाल ये कि तकरीबन 2 साल के लिए, ये 2 साल की मुद्दत के लिए फौजी अदालतें तश्कील दी गई थी, और अब 7 जनवरी को इनकी मुद्दत खत्म हो गई, और अभी तक कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ है गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज का कि इनकी मुद्दत में इजाफा किया जाए। जो रूलिंग्स थी, जो प्रोसीडिंग्स थी, जो केसेस थे, वो कोई मुतासिर हो रहे हैं, उन पर कोई असर पड़ रहा है इस टाइम का? देखिए, केस तो बहुत हैं हमारे पास। मेरा अपना अंदाजा है तकरीबन 2 से 3 हजार लोग ऐसे हैं जो टेररिज्म वगैरह में पकड़े हुए हैं। अब उनकी गिल्ट के मुताबिक, उनके अपने जुर्म के मुताबिक वजारत दाखिला ने फैसला करना है। चूंकि ये 7 जनवरी को मुद्दत खत्म हो रही थी, तो जो केसेस भेजे गए वो उन्होंने जल्दी जल्दी सारे खत्म कर दिए ताकि कोई बैकलॉग रहे ना। लेकिन लोग जेलों में तो पड़े हुए हैं जिनका ट्रायल नहीं हुआ, कराची में भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी हमारे पास मुख्तलिफ शहरों में पड़े हुए हैं, इंटरनमेंट कैंप्स जो हैं वहां पे पड़े हुए हैं, तो उनका ट्रायल तो करना है। अब अगर वो बड़े हार्डन टेररिस्ट हैं और उनके पीछे बहुत सारा उनको सपोर्ट है, बैकिंग है और टेररिस्ट ग्रुप से, तो सिविल कोर्ट्स में चलाना आपके लिए इन हालात में बहुत मुश्किल होगा। वो डर हमेशा यही रहता है कि इनके जल्दी फैसले ना हुए, जल्दी सजाएं ना हुई, तो ये ना हो कल को जेलों से भाग जाएं या कुछ और ऐसा किस्सा निकल आए कि हमें इनको छोड़ना पड़ जाए और उसकी वजह से फिर दहशतगर्दी पे की हुई मेहनत जाया जाए और ये लोग बाहर आपकी जानों को फिराए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, हमसे बात करने का, आपके टाइम का भी। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि मिलिट्री कोर्ट्स की पे जो शकुक शुबात या लोगों के जो सवालात थे वो हमने एड्रेस करने की, उनके जवाब जनरल साहब से जानने की कोशिश की है। ये तो एक अपना एक एंगल था, लेकिन दूसरा एंगल अदलिया
رویہ کبھی ہوتا ہے جب ہمیں یہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ جس سے 2 سال کی مدت ہو رہی تھی، مل رہی تھی ملٹری کورٹس کو، اس وقت ایک امپریشن جو اسٹیبلش ہوا تھا کہ وہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، یہ جو ہماری جوڈیشری ہے، اس پر عدم اعتماد ہے. آج وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پناما پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے. بریک سے واپس آؤں گی تو جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پناما پہ بھی بات کر لیں گے کہ متفقہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن یا ججمنٹ کیا ہو سکتی ہے، کیا آ سکتی ہے. ججز کے ریمارکس کی روشنی میں وہ کیس کو کس رخ پہ جاتا دیکھ رہے ہیں یا کیس کا فیصلہ کس رخ میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ان سے جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے جو ملٹری کورٹس ہے اس حوالے سے بھی ذرا سوال کر لوں گی. عدالتی موقف کیا ہے؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ میں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے حصے میں بات کریں گے پناما کیس کو لے کر، کیونکہ پناما پیپرز کا وہ جو سلسلہ جو کہ پناما لیکس کے طور پہ ہمارے سامنے آیا اپریل سے، اور اب جا کے تقریباً 126 دن گزر چکے ہیں، جس میں 35 دن کی سماعت ہوئی ہے کورٹ میں، اور تقریباً 95 گھنٹے کے قریب جو ہے 94 گھنٹے کے قریب اس میں دلائل دیے گئے ہیں. فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ججز صاحبان کے جو ریمارکس تھے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے. بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا، امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی شارٹ ورڈکٹ، شارٹ آبزرویشن آ جائے گی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا تفصیلی ڈیٹیل ورڈکٹ دیں گے یا ڈیٹیل آبزرویشن دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کی وجوہات بھی بتائیں. اس کی ایک تو یہ کہ ظاہر سے ہوتا ہے بہت اہمیت کا حامل کیس ہے، پورے پاکستان کی عوام کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں. پاکستان کی تاریخ کا جو سیاست کی تاریخ کا رخ بھی شاید وہ تعین کرے گا، تو اس میں بھی وہ غلط نہیں ہوگا. بہرحال ججز کے ریمارکس کو لے کر بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، جس میں ججز صاحبان جب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کچھ بھی ہو، ہم چاہے اس سے عوام جو ہے وہ 20 کروڑ عوام ناخوش ہو، پھر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر حق میں ہو جاتا ہے تو سب اچھا ہے، اور اگر حق میں اس سے اچھا کوئی مصنف نہیں ہے، اور اگر حق میں نہیں ہے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے جی پیسہ لے لیا تھا اور رشوت ہو گئی تھی. بہرحال یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں جاننی ہے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے مجھے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی مختصر سا ان کا لینا ہے، ان کا کیا ان کا موقف ہے. السلام علیکم جسٹس صاحب. میں پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ سے پناما پیپر سے بات کروں، میں مختصر سے آپ سے بات جاننا چاہ رہی ہوں. جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے اور جس پر جب یہ بنی تھی تو ایک عدم اعتماد کا ایک امپریشن اسٹیبلش ہوا تھا، آج ان کی کتنی ضرورت ہے؟ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. تو جوڈیشل ریفارمز کی باتیں بھی کی گئی تھیں، 2 سالوں میں جوڈیشل ریفارمز ہوں گے، نہیں ہوئے. کیا ہونے تھے، کیوں نہیں ہوئے، ذرا بتائیے گا پلیز. دیکھیے، ملٹری کورٹس کی تو ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے ایک ڈیموکریسی میں، کسی صورت سے نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اس وجہ سے ملٹری کورٹس کا سوچا گیا تھا چونکہ ملک میں ٹیررزم تھی اور جس طرح سے لوگ خود کش بمبار اور یہ دوسرے قسم کے لوگ ملک میں آ رہے تھے، تو اس وجہ سے سوچا گیا کہ چونکہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ نہایت ہی ناقص ہے اور اس میں لوگوں کی کنوکشن بہت کم ہوتی ہے اور ایکویٹل ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی ہے، اس وجہ سے کہ وٹنسز جو ہیں وہ مکر جاتے ہیں یا وٹنسز ملتے نہیں ہیں یا مار دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ اگر ملٹری کو دے دیا جائے تو کم از کم وہ ٹیررسٹ کو تو کنٹرول کر لیں گے اور ان کو سزائیں مل جائیں گی. لیکن یہ جو انہوں نے دیا تھا ایک سنسیٹ کلوز تھا اس میں کہ 2 سال کے اندر اندر یہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا امپروو ہوگا. لیکن 2 سال میں ہم نے دیکھا ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم امپروو نہیں ہوا، نہ کسی نے کوشش کی. ہمارے جو پارلیمنٹ میں ممبران بیٹھتے ہیں وہ کام تو بہت ہی کم کرتے ہیں. ہماری نیشنل اسمبلی میں ان کو بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے تھا کمیٹیز کو اور ان کے لاز بنانے چاہیے تھے تاکہ کرمنل جسٹس سسٹم امپروو ہو. وہ انہوں نے کیا نہیں، تو اسی وجہ سے 2 سال بھی گزر گئے اور معاملہ وہیں کا وہیں رہ گیا. جی بالکل، 2 سال بھی گزر گئے. 2 اور میجر کنسرنز ہیں ملٹری کورٹس کو لے کر. ایک تو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جی جو ریفارمز لانے تھے، جو جوڈیشل ریفارمز لانے تھے، اس میں جو ایک میجر چیز تھی وہ تھی وٹنس پروٹیکشن بل. اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. پلس ججز کی سیکیورٹی کو لے کر بھی بڑے کنسرن تھے، اس پہ کوئی کام ہوا جسٹس صاحب؟ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ دیکھیے کرمنل جسٹس سسٹم میں تو ایویڈنس پہ فیصلہ ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کو آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے بغیر کسی شک شبہ کے، بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ. اسی وقت آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں، ورنہ آپ سزا نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے آپ کو ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایویڈنس
کئی دفعہ خاص طور سے کرمنل میٹرز میں ایسی ہوتی ہے جس میں دوسرے انسان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو شاید میں پھانسی پہ لٹک جاؤں گا یا 20 سال کے لیے جیل میں چلا جاؤں گا. تو وہ شخص یا اس کے جو لواحقین ہیں وہ تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وٹنس کو قابو کر لیا جائے یا اس کو خرید لیا جائے. اگر خریدا نہ جا سکے تو اس کو مار دیا جائے یا اس کو غائب کر دیا جائے. تو بہت ضروری ہے کہ وٹنس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. ٹھیک ہے جسٹس صاحب بہت شکریہ. میں ذرا آگے بڑھتی ہوں. پاناما پیپرز میں جو اصل ایشوز جس پہ آپ سے جو بات کرنی ہے, ججز صاحبان کے بڑے ریمارکس ہم نے مختلف دیکھے. ایک جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ چاہے اس میں پوری 20 کروڑ قوم ناراض بھی ہو جائے تب ہم فیصلہ دیں گے. اس ریمارکس کو لوگ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم صاحب کو کلین چٹ مل جائے گی یا پی ٹی آئی یا جو دیگر فریقین ہیں ان کے خلاف آ جائے گا. یہ جو ریمارکس ججز صاحبان دیتے ہیں کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, کتنے اثر انداز ہوتے ہیں کیس کے فیصلے پر؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں. ہم لوگ تو کورٹس کے اندر ساری زندگی گزر گئی ہے. یہ ججز جو ریمارکس دیتے ہیں ہیئرنگ کے دوران اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ججز کئی دفعہ ریمارکس دیتے ہیں, مذاق سے بھی دیتے ہیں, کئی دفعہ غصے سے بھی دیتے ہیں, کئی دفعہ اس واسطے وہ ریمارکس دیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے جو وکیل ہیں وہ اور چیز کو بہتر طریقے سے ان کو سمجھائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی نتیجہ ٹھیک ہے. میرے پاس تھوڑا سا معذرت, بہت معذرت سر, میرے پاس ٹائم کم ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو ڈاکیومنٹس جمع کرائے وہ کہا ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ کتنے تصدیق شدہ ہے نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں تو 99.9% ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ تو ضائع ہو جائیں. تو پھر فیصلہ کس بنیادوں پر ہوگا؟ اس میں جو ڈاکیومنٹس لوگوں نے پیش کی ہیں وہ ایسی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں کہ جن کو کہ پروو کرنا ہے. وہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنا کیس بنانے کے لیے پیش کر دی. اگر تو وہ ڈاکیومنٹس سرٹیفائیڈ ٹائپ کی پیش کرتے, جن گورنمنٹ کی ڈاکیومنٹس پیش کرتے تو یقیناً ان کا کیس زیادہ مضبوط ہوتا جو پٹیشنرز ہیں. اور اسی طرح سے جو ریسپونڈنٹس ہیں اگر وہ بھی اپنے وہ ڈاکیومنٹس لے کے آتے جو کہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹس. ٹھیک ہے جسٹس صاحب بہت بہتر. مجھے صرف یہ بتائیے گا آخر میں کہ جو اس سے پاناما کیس کا فیصلہ محفوظ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسٹ ورسٹ جو ججمنٹ ہے وہ کیا آ سکتا ہے اور موسٹ لینینٹ کیا آ سکتا ہے اس کیس میں؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ دیکھیے 184(3) کی جو جیورسڈکشن ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے تحت یہ وزیر اعظم کو یا کسی ممبر کو, یہاں پہ تو وزیر اعظم سامنے ہیں نواز شریف صاحب یا دوسرے اسحاق ڈار صاحب ہیں, کسی کو بھی وہ نااہل ڈکلیئر نہیں کر سکتا آرٹیکل 62 کے تحت. آرٹیکل 62 کی جو پروویژنز ہیں وہ دوسرے قسم کی ہیں اور اس کے لیے 184(3) کے تحت نااہلی نہیں ہو سکتی. سب سے جو ورسٹ چیز جو ان کے لیے ہو سکتی ہے نواز شریف یا ان کے اسحاق ڈار وغیرہ کے لیے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کورٹ یہ ڈکلیئر کر دے کہ ہاں ہم نے سب ڈاکیومنٹ دیکھی, ہم نے سب کو سنا اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے, کچھ دال میں کالا ہے, اگر میں ایک عام فریز استعمال کروں, کچھ ایسی بات ہے اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کہ ان کی جو ممبرشپ ہے وہ کویسچنیبل ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہم اس میٹر کو ریفر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ ہمارے ریمارکس کو اپنے سامنے رکھ کر کے وہ فیصلہ کریں. ججز یہ کہہ سکتے ہیں, ریمارکس یہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے ساری ڈاکیومنٹس کو دیکھا اور ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ان ڈاکیومنٹ سے کہ جو پٹیشنر صحیح ہے یا ڈیفینڈنٹ صحیح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فردر انویسٹیگیشن ہو تاکہ پراپر ثبوت ہمارے سامنے پیش کیے جائیں, اس کے بعد ہم ایک صحیح فیصلہ کریں. تو یہ کمیشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جسٹس صاحب آخری سوال یہ اس کیس سے تھوڑا ہٹ کے, بارہا 62 63 کا ذکر ہوتا رہا, عدالت میں بھی ہوتا رہا, امین اور صادق کے حوالے سے بھی ذکر ہوتا رہا. تو ڈاکٹر طارق فضیل چودھری جو کہ وزیر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کسی ملک کے حکمران کے لیے یہ واحد معیار ہے کہ وہ جو حکمران ہے وہ صادق اور امین ہو؟ کتنی اہمیت ہے, کیا یہ واحد معیار ہے, ضروری ہے نہیں ہے, آپ کی رائے؟ دیکھیے جنرلز تو ایک ملازم ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, وہ ان کا ایک اپنے کرائیٹیریا ہوتے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا کرائیٹیریا ہوتا ہے. سول سروس کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا اپنا کرائیٹیریا ہوتا ہے اور اگر وہ کہیں غلط کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن جہاں تک کہ
سیاستدانوں کا تعلق ہے. سیاستدان جو ہیں وہ اپنے آپ کو سامنے لے کے آتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمیں یہ اپنی حکومت دے دیں اور ہم آپ کے لیے کام کریں گے. تو یقیناً ایک کامن آدمی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا حکمران جو ہے, اور یہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ اس کا حکمران جو ہے وہ آنےسٹ ہو, ایماندار ہو اور بےمانی نہ کرے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جسٹس صاحب, بہت شکریہ جسٹس شاہد عثمانی صاحب ہم سے بات کرنے کا, آپ کے ٹائم کا, آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں بڑھیں گے. پاناما فیصلہ آئے گا, 10 دن میں بھی آ سکتا ہے, ہفتے میں بھی آ سکتا ہے, 15 دن میں بھی آ سکتا ہے. ہزاروں ڈاکیومنٹس ہیں جو ججز صاحبان کو پڑھنے ہیں. بہرحال جو فیصلہ آئے گا وہ لیٹس سی. پبلک پلس آخری سیگمنٹ پہ ہم آتے ہیں. سوال یہ تھا جو ہم ابھی جسٹس صاحب سے ہی پوچھ رہے تھے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, جو میں نے ابھی آپ کو کلپ بھی دکھایا تھا, انہوں نے سوال اٹھایا تھا پاناما کیس کی آخری ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ کے باہر کہ ملک کے حکمران کے لیے صادق اور امین ہونا کیا واحد معیار ہے. لوگ اس پر کیا کہہ رہے تھے, ہمیں لوگوں نے کیا کیا کہا ہے. صبا فاروق کے نام سے ٹویٹر ہینڈل ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, پاکستان میں قاتل, جابر, لٹیرا, کرپٹ ہونا بھی ایک معیار ہے. محمد زبان کہتے ہیں کہ اگر یہ معیار نہ ہو تو اور کون سا معیار رہ جاتا ہے. خاور اکرم کہتے ہیں کہ اگر یہ معیار نہیں تو پھر باقی سب سراب ہے, دھوکہ ہے. محمد رضوان کہتے ہیں کہ نون لیگی کارکن غصہ نہ کریں, وہی بتا دیں کہ یہ بات کس ملک, قانون, مذہب, علم کے مطابق کی گئی ہے. قیصر خان کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکمران چند 100 ارب سالانہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو کون سی قیامت آ جاتی ہے. منیر اقبال کہتے ہیں کہ اس NS یعنی نواز شریف اینڈ ہز کیبنٹ صادق اینڈ امین, وہ انہوں نے بھی ایک سوال اٹھا دیا ہے. پاکستانی کے نام سے ID ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان سے بندہ پوچھے کہ کیا تم برداشت کرو گے کہ تمہارے گھر میں کوئی چور تمہارے ہی ساتھ رہتا ہو اور تم اپنے گھر اپنے ملک میں کیوں. آئی لو پاکستان کے نام سے ID ہے, وہ کہتے ہیں کہ نام تبدیل کر لینا چاہیے. شہباز شریف صادق اور نواز شریف امین, مسئلہ ہی حل ہو گیا, تو پھر حکمرانی کس کی, صادق اور امین کی. سہیب خطانہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سربراہ تو ایک طرف, کسی بھی ادارے کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہی اس کے ملک کی صداقت اور امانت پر ہے. ناظرین یہ پبلک پلس ہمارا وہ سیگمنٹ جس میں ہم پبلک کی رائے لیتے ہیں, ایک کوسچن ڈالتے ہیں. کل دوبارہ سے ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ, کچھ مزید ایشوز کے ساتھ آپ سے ملیں گے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.